बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। शहर में आज से पोलियो मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है जी। पोलियो मुहिम का आगाज़ बारहा किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार बार क्योंकि पहले तो बहुत कम गैप था और अब बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जगहों से जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं उसमें पोलियो जो है वो पॉजिटिव है। इसमें आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके घरों में पोलियो टीम्स आ रही हैं, आप अपने करीबी मराकज़ सेहत में जा सकते हैं, करीबी सरकारी अस्पतालों में जा सकते हैं। ज़रूर जाएं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं कि ये इलाज बीमारी है, इस चीज़ को समझ लें। और पाकिस्तान अभी तक इससे बाहर नहीं निकल सक रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं जो गैप आता है उसमें हमारा अपना ताउन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 19 अक्टूबर तक जो है दीगर अज़ला में, 16 अक्टूबर तक ये जारी रहेगी, 13 अक्टूबर से इसका बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है जी। तो इस चीज़ का जो प्लीज़ वो लोग जो कि मिस कर देते हैं, 3 दिन ये चलती है, 3 से 4 दिन। अगर आपके घर टीम नहीं आती है, वैसे तो हमेशा ही होता है कि अगर हमारे घर टीम जिस टाइम पे मैं नहीं हूँ पहुँची है तो उन्हें बता दिया जाता है कि आप इस टाइम पे आ जाएं, तो इस टाइम पे बच्चे घर में मौजूद होंगे, तो वो दोबारा से आ जाती हैं जी। कैचअप डेज भी इनके होते हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि पोलियो के कतरे अपने बच्चों को लाजमी पिलाएं। अगर आप अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाना चाहते हैं तो ये लाजिम व मलजूम है। अदरवाइज़ आप जितनी मर्ज़ी अपने बच्चे की केयर कर लें, जितनी मर्ज़ी मोहब्बत कर लें, ये चीज़ जो है ना, इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जी। खबरों की तरफ चलना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ, राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब। बाय द वे आज जुम्मा है, आप सब लोगों को जुम्मा भी मुबारक, अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप लोग जी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, पोलियो मुहिम के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। राव साहब, पोलियो मुहिम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट की गई माजी में भी, और वो एफ़र्ट का सिलसिला जारी है। उसके बावजूद अभी 2 वीक्स अगो आपके इसी प्रोग्राम में डिस्कशन चल रही थी कि मुख्तलिफ जो सैम्पल्स हैं ड्रेन्स के, वो वहाँ पर पोलियो वायरस की मौजूदगी बदस्तूर जो है वो इस पाई गई है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा अगर आप बात करें तो पोलियो के हवाले से इतनी बड़ी तादाद में, ये तकरीबन 10 से 11 कैंपेन्स एक साल में माहाना बुनियादों पर होती हैं। शायद ही कोई महीना ऐसा होता है जब कैंपेन ना हो पाए। लेकिन अगर आप बात करें नताइज की, तो नताइज हम हासिल नहीं कर पा रहे। उसकी बुनियादी वजह जो सामने आती है, बुनियादी वजह यही है कि हमने जो बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रैवलिंग का सिलसिला जारी रहता है, और ये चूँकि अक्सर आप अगर देखें तो ये अफ़गान आबादियाँ जहाँ पर हैं, मेरा कोई टारगेट करना किसी आबादी को मकसूद नहीं है, बस थोड़ी अवेयरनेस का एक इशू है। मैं किसी को लसानी पठान आबादियों को, या मैं किसी को लसानी बुनियाद पे मैं ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जाते यहाँ पर ही हमें बार-बार इश्यूज नजर आ रहे हैं अपने शहर में। चूँकि 7 साल कंटिन्यूसली मैं इन कैंपेन्स को कवर करता रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हमरा और मुख्तलिफ कमिश्नर लाहौर के हमरा, तो इसमें फ्लॉज हैं ऑब्वियसली। कोशिश तो करते हैं जो टीम्स की, जिस तरह से आपने बात बताई कि वो दोबारा भी आती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो टीम्स दोबारा भी आती हैं। और अब मसला ये हुआ है कि हमारे यहाँ अगर आप देखें आबादी की रेशो को बढ़ने के आखिरी 10 सालों में, और उसके मुकाबले में आपने पोलियो टीम्स के हवाले से इंतज़ामात क्या किए हैं, तो वो मुझे लगता है कि डेडिकेटेड टीम्स इसके लिए आपको चाहिए। इसके लिए आपको बैक वक्त जो है ना, वो जिस तरह से घरों में टीम्स जा रही हैं, लाजमी तौर पर स्कूल्स में भी भेजें। वैसे नॉर्मली टीम्स की परफॉर्मेंस पे शायद सवाल नहीं उठता, लेकिन सवाल उठता है मनसूबाबंदी की जाती है, जिसमें ख़ास तौर पर ये प्लान तो किया जाता है कि लाहौर के एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स, ख़ास तौर पर लारी अड्डों पर बाकायदा एक कैंप्स बनाए जाएंगे, तो वो कैंप्स फ़ाल रहने चाहिए। अब आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल, शायद अब भी होगा, अब जब उम्रा करने गए थे तो वहाँ पर आपको एयरपोर्ट पर ज़ाहिर है बगैर तो आगे नहीं अच्छा, अगर बड़े मतलब 35-40 साल या 50 साल के लोगों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा सकते हैं, तो वाई नॉट यहाँ पर भी जो लोग भी ट्रैवल करके आए,
آپ بھی ان کو شروع کریں تاکہ اچھا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا نا ڈاکٹر صاحبان کو بھی متحرک ہونا ہوگا، ایک پازیٹیو میسج خاص طور پہ جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے نا ان کی تو یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے، جب کبھی بھی بچہ لے کر آ رہے ہیں تو ان پیرنٹس ان کو بتانا بھی چاہیے اگر بچے نے پولیو کے ڈراپس نہیں پیے تو یہ ہر کلینک میں اویلیبل ہونا چاہیے۔ عرفان ملک صاحب انا دیکھیں اس میں جو پلاننگ کی بات، بچوں کو پولیو کے ڈراپ جی بالکل جتنی دفعہ کیمپین چلے جتنی دفعہ کیمپین ٹھیک ہے، یہی تو مسئلہ ہے، ہوتا نا گیپ کم بھی آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ ابھی تو پہلے آئے تھے۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم راؤ صاحب نے جیسے بات کی کہ شاید کچھ آبادیاں ہیں وہاں پہ نہیں پہنچ پاتی ٹیمیں یا وہ ان کی ٹرانزٹ کی وجہ سے یہ ایشوز ہوتے ہیں۔ اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ ان گھروں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں پہ آپ کو ہر گھر کے اندر اس کو ویکسین نہیں کی جا سکتی، اور اس کی وجہ سے ہی یہ ایشوز آپ کو ہر سال کوئی نہ کوئی۔ اگر آپ ٹیم کے اینڈ سے کہہ رہی ہیں تو بہت اچھا میں ٹیم کے اینڈ سے بھی کہہ رہا ہوں اور انتظامی امور کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں، ورکنگ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ورکنگ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر اور پنجاب اور لاہور شہر جیسے شہر کے اندر آپ کو کئی ایسے خاندان ملتے ہیں جنہوں نے کووڈ کی ویکسین نہیں کروائی، جنہوں نے بہت ہی زیادہ وہ تو بہت ہمارے زیادہ اپنی فیملیز میں اسی طرح دیکھیں یہ کتنے پراؤڈلی ہم بتاتے ہیں کہ ہماری فیملی میں کئی لوگ ہیں، لیکن یہ اتنی غلط بات ہے کہ ایک ویکسین جو ہے وہ چل رہی ہے تو اس کو نہیں لگوا رہے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ کینسر کی ویکسین جو ہے سروائیکل کینسر کی ویکسین کئی لوگوں نے نہیں لگوائی۔ اسی طرح پولیو کی ویکسین کے بارے میں بھی ابھی تک لوگوں کے اندر ابہام موجود ہے، اور یہ ابہام دور کرنا جہاں پہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہیں پہ ان ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہے جو اس کمپین کو آگے لے کے چل رہے ہیں، جس میں آپ کے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، WHO کی ٹیمیں آتی ہیں آپ کے، اس کے بعد جو اسکول ایجوکیشن کے لوگ جو جن کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں کہ وہ گھروں میں پہنچے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے اندر جہاں پہ پولیو ویکسین آپ نے کرنی ہے وہاں پہ آپ ان کے ساتھ اگر کاؤنسلنگ کر لیں گے تو میرے خیال میں یہ بڑا میٹر جو ہے یہ ریزالو ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ پاکستان اور شاید ایک آدھ ملک اور ہے جہاں پہ یہ پولیو ویکسین جو پولیو کے کیسز آپ کو نظر آتے ہیں، پوری دنیا نے اس کے اوپر قابو پا لیا گیا، اور یہ قابو کس طرح پایا گیا؟ قابو اسی طرح پایا گیا کہ آپ نے جو اس کی آئے روز جو تھی وہ اس کی کیمپین چلتی تھی، لوگوں کے اندر آگاہی پہنچائی جاتی تھی، لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے مائل کیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ ویکسین جو ہے اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے لینا ہے۔ اور بچوں کو پیرنٹس جس طرح جب آپ پیرنٹس کو نہیں مائل کریں گے تب تک بچے نہیں لگوائیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ بچہ باہر لے کے آئیں گے تو پھر نہ۔ ابھی بھی یہاں پہ جن آبادیوں کی راؤ صاحب نے ذکر کیا، ان آبادیوں میں ایسے بہت سے خاندان موجود ہیں جب پولیو ٹیمیں وہاں پہ آتی ہیں تو وہ یا تو بچوں کو چھپا لیں گے یا یہ کہہ دیں گے بچے گھر پہ نہیں ہیں، تو اس کے بعد وہی ہوگا کہ اس کے گھر کے باہر کراس لگ جائے گا۔ لیکن آپ کی ابھی بھی بہت سی بڑی ایک آبادی ایسی ہے جو ٹینٹس میں رہتی ہے، جھگیوں میں رہتی ہے، ان تک آپ کو پہنچنے کے لیے ایک بڑی میسو کمپین کی ضرورت ہے۔ وہاں تک پہنچتے ضرور ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹریول ہے نا، وہ کیچ اپ ڈیز کی جو بات کی جا رہی ہے، ٹریول کے ساتھ یہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ جو لوگ پاکستان کے اندر اگر یہ لاہور میں اگر کوئی بچہ موجود نہیں ہے، وہ کسی اور شہر میں گیا ہوا ہے تو وہ کسی نہ کسی گھر میں تو موجود ہے، وہ کسی نہ کسی گھر میں تو موجود ہے، پورے پاکستان کے اندر کیمپین چلائی جاتی ہے۔ تو یہ ان بچوں تک کیوں نہیں پہنچ پاتے، ان گھروں تک کیوں نہیں پہنچ پاتے جن کی ویکسین نہیں ہوتی، اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ WHO کی طرف سے ایک بہت بڑا بجٹ بھی فراہم کیا جاتا ہے، آپ کی حکومت کی ایک بہت بڑی ایفرٹ بھی لگتی ہے، اس کے اوپر بھی وسائل استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گلشن راوی نالے سے یا کسی اور نالے سے آپ کو جو پولیو کے ویکسین تھوڑی سی ضرورت ہے جی آپ کو اپنی پلاننگ پر نظر ثانی کرنے کی، باقی عوام کا تعاون بہت زیادہ درکار ہے، نو ڈاؤٹ۔ جب تک آپ جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوں گے اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے، گیپ اسی طرح سے رہے گا اور یہ کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں، آپ کے بچے کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو پلیز اس مہم میں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں جی۔ آج کی پہلی خبر کی طرف جا رہے ہیں جی۔ وزیر صحت سے چینی وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اسمارٹ ہسپتال پروجیکٹ کے لیے AI سسٹم استعمال کیا جائے گا، IT بیس سسٹم سے اسپتالوں میں وسائل کے مساویانہ تقسیم، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے HR کے مسائل حل ہوں گے۔ خواجہ عمران نذیر صاحب کا یہ کہنا ہے وی ہوپ سو کہ ایسا ہو سکے۔ ابھی ادویات کی فراہمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ادویات کا سٹاک ختم ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ابھی جناح ہسپتال میں جو والس کا وہ چل رہا ہے جی کیس، وہ ڈیٹا ہی غائب ہو گیا، پہلے ان کو غائب کیا گیا، پھر ڈیٹا غائب ہو گیا، پھر ڈیٹا جنہوں نے غائب کیا وہ بھی غائب ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کا AI سسٹم کیا کر لے گا راؤ صاحب؟
دیکھیں یہ 5 شہروں میں خبر کے مطابق کہ 5 شہروں میں اے آئی کے ذریعے یہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے. 5 شہروں کو چھوڑیں, آپ پہلے 5 ہسپتالوں میں یہ ایک کامیاب تجربہ کر کے دیکھ لیں جہاں پر مسائل ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے, لیکن اس کے پیرلل ان مسائل کے ادراک کے لیے جاری شدہ اگر بجٹ کو دیکھیں تو وہ ایک خطیر رقم سرکار خرچ کرتی ہے. عوام کے خون پسینے کی کمائی خرچ ہوتی ہے, لیکن وہ خرچ ہونے کے بعد یا تو وہ جو ادویات کی خریداری کی مد میں چلی جاتی ہے, اور یا پھر وہ اسی طرح کنٹریکٹرز اور مختلف جو سروسز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے, اس کی مد میں بھی ایک خطیر رقم جاتی ہے. پہلے لاہور شہر کی بے شک 5 بڑے جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں یہاں سے شروع کریں. آپ کو 5 شہروں میں جانے پہ تو ٹائم لگے گا اوبیسلی. اب ہواوے کمپنی ہے, ہواوے کمپنی وہی ہے جس نے آپ کا سیف سٹی کے کیمراز اور پاسورڈ آپ کو دیے نہیں آج تک, اور آج تک جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ شاید جس جگہ سے فوٹیج آپ کو کبھی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ آپ کو ضرورت پڑے تو پتہ چلے گا وہاں کا کیمرے کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہی ہے. تو بہرحال بہت سارے کیمرے آپریشنل بھی ہیں, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب راؤ صاحب کا آئے گا چلان اور پتہ چلے گا کیمرہ آپریشنل ہے یا نہیں ہے. اچھا بہت سارے اس کے لیے تمام کیمرے ایکٹیو ہیں, چلان کے لیے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوانے کے لیے سارے کیمرے ایکٹیو ہیں. جن روٹس پر وی آئی پی موومنٹ زیادہ ہے وہاں کا کوئی کیمرہ آپ کو خراب نہیں. بالکل ایسے ہی, یہ میں آپ کو 100% یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں کے کیمرے کو لائن اور لین بھی نظر آ جاتی ہے, سیٹ بیلٹ بھی نظر آ جاتی ہے, اور گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کی تصاویر بھی. دوبارہ آ جائیں جی, یہ اے آئی سسٹم ہسپتالوں میں کرے گا کیا, اس کو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں ایچ آر کی کیپیسٹی بلڈنگ اور اس کے بعد اس میں جو ایکوپمنٹ کی فراہمی ہے سب سے پہلے مریضوں کے مسائل حل ہو جائیں گے, دوائیاں ٹائم پہ مل جائیں گی. اب میرا نہیں خیال کہ یہ اس سے کوئی اتنا زیادہ, ابھی تو یہ آگے دیکھیے. اچھا نا, اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ آپ کو وزیر اعلیٰ جو نگران وزیر اعلیٰ تھے محسن رضا نقوی, ان کے دور کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا کیونکہ ان کی آئی ٹی کے اوپر کافی جو ہے وہ انٹرسٹ تھا, اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا تھا کہ تمام ہاسپٹلز جو ہیں ٹیچنگ ہاسپٹل, پنجاب کے جتنے بھی ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹرائز کیا جائے. وہاں پہ کتنی میڈیسن ہے, وہاں پہ ایچ آر بتائے کہ کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنے ڈاکٹر آن ڈیوٹی ہیں, ڈاکٹر نے کون سی پرسکرپشن دی, ڈاکٹر نے کون سی ادویات وہاں سے اسٹور سے منگوائیں. یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ پروجیکٹ تھا جو محسن رضا نقوی کی جانب سے اس کو لانچ کیا گیا تھا اور اس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا تھا. لیکن اب کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے اس کو ایڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ وہ سسٹم تھا جو جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ آپ نے پی آئی ٹی بی کی مدد سے بنایا جا رہا تھا. پی آئی ٹی بی بنا رہی تھی اور پی آئی ٹی بی نے کافی جو ہاسپٹل جیسے سروس ہاسپٹل میں ہاسپٹل اس میں اس کی ورکنگ کا آغاز بھی کر دیا گیا تھا ٹرائل بیسس کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ جو وہ ایک گولڈن ایرا تھا محسن رضا نقوی کا, وہ شاید بہت کم تھا, اور وہ اس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکا. اب اس کے اوپر کروڑوں نہیں اربوں روپے لگیں گے, آپ یہ دیکھ لیجئے گا, کیونکہ یہ ڈیلے کرتے چلے جائیں. ڈیفینیٹلی ڈیلے نہ بھی کریں راؤ صاحب, اگر اس کو آپ فوری بھی کر لیں تو اس کے اوپر بھی اچھے خاصے پیسے لگیں گے. ٹھیک ہے, ڈیلے کریں, جب بھی کریں, جب بھی آئے درست آئے, عوام تک اس کے ثمرات پہنچ جائیں. سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 3 افسران کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے. ملک اشرف صاحب کی خبر ہے, سرکاری افسران کا غیر سنجیدہ رویہ ناقابل برداشت ہے جی. حکم امتناعی کے باوجود ہیلتھ کا ملازم نوکری سے برخاست. ہائی کورٹ کا سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ عظمت محمود پر اظہار برہمی. یہ رویے رہیں گے تو پھر آپ دیکھیں یہ بھی بڑا, اس کے دونوں رخ آپ کو دیکھنا ہوں گے. اگر کوئی آفیسر کام نہیں کرتا تو اس کو شو کاز نوٹس نہیں ملے گا تو پھر کیا اس سیکٹری اور کیا اس کو چپیڑے مارے گا, بلا کے دفتر میں تھپڑ مارے گا, یا اس کے کان پکڑوا دے گا؟ کیا وہ ٹیچر تو نہیں ہے, وہ سیکٹری ہے. اوبیسلی کوئی آپ نے اگر کوئی احکامات آپ کو جاری کیے گئے ہیں اس پر آپ نے عمل درآمد نہیں کیا تو اس کے جواب میں سیکٹری کے پاس یہی اختیار ہے اس کی قلم میں کہ وہ شو کاز نوٹس جاری کرے گا. اب تو اسی طرح ہی پھر لوگ جو ہیں وہ جب نوکریوں سے برخاست ہوتے ہیں, کام نہیں کرتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہیلتھ کا نظام بگڑا ہے, اور پھر یہ حکم امتناعی لیتے ہیں عدالتوں سے اور عدالتوں کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں بہت کامن پریکٹس ہے کہ سرکاری دفاتر میں آپ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا, اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ
ایکچول ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. تو یہ ایک وہ روایت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں تصاویر کے دونوں رخ دیکھنے ہوں گے. اگر کوئی عدالت میں بھی جاتا ہے, یقیناً اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ اس کے پاس ایک پلیٹ فارم وہ عدالت کا ہے, لیکن بہت سارے کیسز میں پرسنلی جانتا ہوں مختلف ڈپارٹمنٹ میں, ڈی سی آفس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عرصے سے حکم امتناعی لے کے بیٹھے ہیں اور وہ ان کو کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اسی طرح ہی مختلف محکموں میں, ہر محکمے میں آپ کو کوئی نہ کوئی کیس, پولیس میں آپ کو مل جائے گا. سرکار کا یہ سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ سرکار اگر کسی بھی افسر کو, کسی بھی ملازم کو, اس کو اگر آپ عہدے سے ہٹائیں, اس کو کرپشن کا چارجز ہو یا کوئی اور میجر پنشمنٹ ہو اس کے خلاف, اس کے ایکٹ کے بعد اس کو میجر پنشمنٹ دی جائے, تو اس کے بعد بہت سے ایسے جو ہیں پلیٹ فارمز ہیں جس کے بعد وہ واپس آ کے نوکری کر سکے. میں آپ کو ایک وفاقی ادارے کی بات, تو یہ صوبائی ادارے کی بات کر رہے ہیں, میں وفاقی ادارے کی بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے آرڈر دیے کہ یہ 8 لوگ جو ہیں ان کو کرپشن کے بیس کے اوپر جو ہے وہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے. عہدے سے ہٹایا دیا گیا, اس کے بعد وہ اسٹے لے کے آیا, اسٹے لے کے آ کر وہیں پہ بیٹھ کے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. جب وہ وزیر اعظم آفس کہاں گیا, وزیر اعظم سیکریٹریٹ کہاں گیا, جب دوسری باتیں نہیں رہتی, تو پھر اس کے بعد نہیں رہتی, تو پھر اس کے بعد آپ ان کا ہاتھ بھی نہیں روک سکتے کہ بھائی اب آپ نہ ایسا کیجیے. بالکل ایسے, پھر وہ یہ سب کچھ کریں گے. لیکن یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو کمپرومائز والے نہیں ہیں, خاص طور پہ ہیلتھ کے شعبے میں اگر ہم دیکھیں تو. باقی جو اے سسٹم کی ہم نے بات کی, اگر اس کا مقصد عوام تک بہتری پہنچ جائے گی, اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے تو پلیز ہم بھی اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. بس پاسورڈ ضرور لے لیجئے گا, ادروائز بہت پرابلم ہوگی. بریک کے بعد آئیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا جی, آج کی اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. فکس بل سے پانی کا ضیاع, نئے میٹرز پلان پر کام شروع. 2 لاکھ واٹر میٹر کی تنصیب کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات لینے کا فیصلہ. کسٹمر سروس سے متعلق تفصیلات کو بھی رپورٹ کا حصہ بنایا جائے گا. پہلے منصوبے کے تحت چینی کمپنی نے فیکٹری لگا کر لاہوریوں کو ارزاں نرخوں پر میٹر فراہم کرنے تھے. کانٹریکٹ کا آغاز سے قبل ہی ناکام ہو گیا. عرفان ملک صاحب دیکھیں, یہ پروجیکٹ ناکام ہوں گے کیونکہ اس میں جب آپ ایسے کام کریں گے جس سے ادارے کو فائدہ ہو اور سرکار کو فائدہ ہو اور لوگ جو ہیں اس کے اندر آئیں, ایک پیرامیٹرز کے اندر آئیں کہ آپ نے کتنا پانی استعمال کرنا ہے کتنا نہیں. اب حالات یہ ہیں کہ پانی کی واٹر ٹیبل جو ہے, ہم آئے روز سنتے ہیں کہ 4 سے 5 فٹ جو ہے وہ ہر سال کے تقریباً جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, ڈاؤن ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم جو سرکاری طور کے اوپر جو ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اس کی اگر ڈیپتھ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ 850 فٹ سے بھی نیچے چلے گئے ہیں, یعنی کہ 850 فٹ سے نیچے سے یہ پانی لے کے آ رہے ہیں. جب واٹر ٹیبل اور بیٹھے گا تو یہ پانی مزید جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا, اور آئندہ کچھ سالوں کے بعد یہ بھی توقع کی جا رہی ہے جہاں پہ ایک طرف برسات اور سیلاب جو ہے آپ کو متاثر کریں گے, وہیں پہ دوسری جانب آپ کو کچھ سالی بھی متاثر کرے گی. تو پانی کا ضیاع جو ہے جتنا ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے جو بھی آپ اقدامات کریں گے, آپ کے کوئی نہ کوئی ایسے لوگ بیچ میں ملوث ہوں گے جن کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے رہیں گے. اب جو اس خبر کے مطابق جو پہلے منصوبہ تھا کہ ایک چینی کمپنی نے یہاں پہ آنا تھا, اس نے سستے داموں آپ کو میٹر بنا کے دینے تھے جس نے لگانے تھے. اب چین کے ساتھ ہمارے جس طرح کے بھائیوں والے تعلقات ہیں, اس ملک کے ساتھ ہم نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سائن کیا, اور سائن کرنے کے بعد ہم اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے. اب دیکھیں کہ اس میں جہاں پہ ایک ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کرنے میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں, وہیں پر جو آپ کو ایک فیسلٹی دی جا رہی ہے کہ آپ کو سستے داموں ایک کمپنی یہاں پہ بننی تھی, فیکٹری یہاں پہ بننی تھی, اس کو آپ نے فعال ہی نہیں ہونے دیا. اور اس کو فعال نہ ہونے کی وجہ یہ آپ کی بیوروکریسی ہوگی. آپ کے بہت سے ایسا لوگ ہوں گے جو نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ کام کسی اور طرز پہ ہو, یہ کام ہو تو ہم جیسے اب جو ہے نئے میٹرز کا پلان جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے, نئے میٹر ہم کسی اور جگہ سے منگوائیں گے. وہ جو چینی کمپنی تھی وہ گئی, اور اس کے بعد ہم کسی اور سے منگوائیں گے. اس میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ پروجیکٹ جو ہے یہ آپ اسی طرح دیکھتے رہیں گے. ابھی 12.5 لاکھ جو صارفین ہیں ان کے لیے یہ میٹر جو ہے ابتدائی طور پہ لانے کی پلان کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جتنا پانی کا ضیاع جس طرح ابھی بھی لوگ جاری ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں صرف میٹر سے نہیں, اس سے اویئرنیس کے لیے بھی بالکل بہت ضروری ہے جی. کہ آپ دیکھیں اب ہر گھر میں, جیسے ہم پہلے خبر میں بات کر رہے تھے کہ ہم ہر گھر میں پولیو ٹیمیں پہنچ رہی ہیں. جب آپ کی پولیو ٹیمیں پہنچ رہی ہیں تو کیا
آپ کے پاس بروشر چھپوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سرکار ہر گھر میں ایک بروشر بھی دے دے کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ احتیاط سے کریں. ڈینگی کا جو ایشوز ہیں اس کے لیے اپنے گھروں میں چھتوں پہ صفائی کا اہتمام کریں. کیا یہ بہت بڑا ایشو ہے یا اس کے لیے ہمیشہ یہی سوچا جاتا ہے فلاں ڈپارٹمنٹ آئے گا، فلاں ڈپارٹمنٹ کرے گا، پھر اس کے بعد کام ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ معاملات ہمیشہ ہمارے خراب رہتے ہیں. دیکھیے میں تو کافی 2 دہائیوں سے میرا خیال ہے یہ سن رہے ہیں کہ واٹر میٹر کا پروجیکٹ شروع ہے، بالکل ایسے ہونا ہے اور آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا. تو جس طرح سے نشاندہی بھی کی عرفان ملک صاحب نے، اور اسی خبر کے مطابق بھی جو کہ ایک پہلے منصوبہ بنایا گیا تھا جس میں 2 لاکھ میٹرز یہاں پر بننے تھے اور یہیں سے پروڈیوس ہو کر یہیں پر لوگوں کو روزگار بھی ملنا تھا. اور پھر جب کوئی فیکٹری لگتی ہے عرفان صاحب تو اس کے دورست نتائج ہوتے ہیں. بالکل اس سے پھر آپ اسی چیز کو، ظاہر ہے واٹر میٹر صرف لاہوریوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پشاور میں رہنے والوں کی، وہ کوئٹہ، وہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، ان سارے شہروں میں بھی آپ یہ ریپلیکیٹ کر سکتے تھے بآسانی. پہلے تو ان سے جواب یہ لینا چاہیے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ چینی جو کمپنی تھی وہ اس کو جانے پر مجبور کیا گیا. پہلے تو اس کی تحقیقات بالکل ہر حال میں اس کی تحقیقات کا متقاضی ہے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ. اس کے بعد پھر آگے بڑھیں اور کس طرح سے. اب ایک یہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے AIIB، جس کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب کے مذاکرات جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور گورنمنٹ آف پنجاب ان سے لون لے گی آسان شرائط پر. اور لون کیا ہوگا اس میں؟ لاہور واٹر اور اس کے حوالے سے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے، اسی میں یہ میٹر کے حوالے سے بھی یہ شامل ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرض، ہمیں کشکول نہیں چاہیے، کشکول نہیں چاہیے ہمیں، لیکن دوسری جانب آپ پلان کر رہے ہیں اور ایک باقاعدہ ایک کمیٹی بھی نہ. اب سب سے پہلے، اور یہ جو واٹر میٹر والا پروجیکٹ ہے یہ اس میں تو بلینز کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی اس میں تو کمپنیز کے ساتھ آپ نے کانٹریکٹ کرنا ہے، اور وہ کتنا میکسیمم وہ مہنگا ہوگا، 10-15 ہزار یا 20 ہزار کا میٹر ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہیں پر وہ بن رہے ہوتے نہ صرف آپ کے لوگوں کو روزگار ملتا، بالکل اچھا خاصا فائدہ ہو جاتا اور وہ انویسٹمنٹ بھی. راؤ صاحب آپ کی خبر کی طرف آ رہی ہوں، ایک کامنٹ کر دے، بریک کی طرف چلیں گے. زرعی مشینری کے لیے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرضے، اس کے لیے پورٹل لانچ کر دیا گیا ہے. بتائیے گا کیا پلان ہے اس کا؟ جی اس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے قبل ازیں کسان کارڈ کا اجرا کیا، پہلے 1000 ٹریکٹر دیے، اب اور ٹریکٹر سکیم میں ان کا اور اضافہ کیا گیا ہے. اور ہمارے ہاں حالات یہ ہیں کہ ٹریکٹر گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے تقریباً 2000 اور اپلیکیشنز آتی ہیں 2.5 لاکھ سے زیادہ. تو اس میں پھر یہ پورٹل کا ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو اپلیکینٹس ہیں ایک تو ان کا سارا ڈیٹا آ گیا، دوسرا اسی کے ذریعے پھر قرآن اندازی ہوتی ہے اور پھر وہ ٹریکٹر بھی ملتے ہیں. تو ایک لحاظ سے جو خوشائند چیز بھی ہے کہ کم از کم گورنمنٹ کچھ دے تو رہی ہے، وہ کھاد کی سبسڈی ہو یا ٹریکٹر سکیم میں سبسڈی ہو، اور اسی طرح سے دیگر جو زرعی آلات کے زرعی مشینری پہ بڑا فوکس گورنمنٹ نے کیا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والا ویسے فارمولا ہے، لیکن چلیں اس کی بتدریج جو گروتھ ہے وہ بھی ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے سیکٹرز بڑی ترقی کر گئے جن کا براہ راست ملک کو شاید فائدہ نہیں ہوتا، لیکن زراعت یہاں پر یہ چیزیں بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہے. عرفان صاحب معذرت، مجھے بریک کا کافی دیر سے کہا جا رہا ہے، ہم بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا جی، خبر ہے ہمارے پاس بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. نئی حلقہ بندیاں 31 اکتوبر تک ہوں گی، لیکن کل حسن اور عامر رضا خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو انتخابات ہوں گے ہی نہیں. اچھا میں آپ کو تھوڑا لسٹ بھی جاری کر دی، حلقہ بندیوں پر بھی آ گئے. جس دن یہ ہوا نا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا، بیسیکلی یہ سماعت ہو رہی تھی، الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے نوٹس لیا گیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ KP، بلوچستان، سندھ میں تو الیکشن ہو گئے بلدیاتی، لیکن پنجاب میں 2021 کو مدت ختم ہوئی جو آخری لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تھا اس کی، جنہوں نے 1 جنوری 2017 میں اوتھ لیا اور اس کے بعد ان کی مدت ختم ہوئی، بیچ میں ان کو ڈیزالو بھی کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس کے بعد اب 4 سال تقریباً ہو چکے ہیں
الیکشن نہیں ہوئے. 3 ماہ پہلے یہ سماعت شروع 3 سے 4 ماہ پہلے یہ سماعت شروع ہوئی جس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے انڈرٹیکنگ دی کہ ہم نیا ایکٹ لا رہے ہیں اور اس ایکٹ کو پنجاب اسمبلی میں کروا دیا گیا ہے, سبمٹ کروا دیا گیا ہے, اور پنجاب اسمبلی سے جو ہی 2 ماہ میں یا 2.5 ماہ میں ایکٹ پاس ہوگا تو اس کے بعد ہم الیکشن کروائیں گے. یہ وہاں پر صوبائی وزیر اور گورنمنٹ آف پنجاب کا جو ڈیلیگیشن تھا یہ وہاں پر دے کے آیا انڈرسٹینڈنگ کہ ہم ہر حال میں کرائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ مطلوبہ وقت گزر گیا لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ نہ تو اسمبلی سے پاس کروایا نہ ہی وہاں پر کوئی سالڈ رپلائی کیا. اگر آپ فیصلے کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کیونکہ آئین کے آرٹیکل 220A کے تحت یہ فیصلہ صادر فرمایا گیا اور آئین کا آرٹیکل ہی 140 ہے جس کے مطابق ہر حالت میں آپ کو بلدیاتی انتخابات, چونکہ یہ بیسک ڈیموکریٹک ایک یونٹ ہے جس کو آپ نے آئینی شرائط آئین کہتا ہے کہ آئین پابند کرتا ہے کہ اس کو ہر حال میں کرائیں. لیکن اب فیصلہ آ گیا جو آپ نے بات کی کہ الیکشن نہیں ہوں گے, اس میں الیکشن تو اب ہو کر رہیں گے جو مرضی ہو. اچھا الیکشن تو ہو کر رہیں گے, یہ ہو سکتا ہے کہ دسمبر میں نہ ہو, فروری میں ہو, 2026 میں ہو. الیکشن تو اب ہو کر رہیں گے. اگر سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر رہے تو الیکشن تو ہر حال میں ہو کر رہیں گے. اس کی میں آپ کو مثال ایک دے دیتا ہوں. جس دن فیصلہ آیا اس سے پہلے بالکل خاموشی تھی اور جولائی میں ویسے وعدہ کیا تھا گورنمنٹ آف پنجاب نے کہ جولائی میں ہم ایکٹ کو پاس کروا لیں گے, لیکن جولائی کے بعد آپ دیکھیں کہ اگست, سپٹمبر اور اب اکتوبر بھی تقریباً اپنے مڈ کے دہانے پر کھڑا ہے اور ابھی تک نہیں ہوا. اب گورنمنٹ آف پنجاب اس فیصلے کے بعد اس حد تک تو سنجیدہ ہوئی ہے کہ آپ کو اگلے ہفتے میں جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ آپ کو پاس ہوتا ہوا نظر آئے گا اور بلکہ منڈے کو اس ایکٹ کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا کیونکہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ یونینیمسلی اس کو پاس کر چکی ہے. اب اس پر فردر ڈیبیٹ نہیں ہے, اس کو منڈے کو پیش کرنا اور اس کے بعد ہونا ہے. لیکن اس میں ایک چیز آڑے آ رہی ہے. اب جو عامر رضا صاحب یا وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ اس وقت لوکل گورنمنٹ کا جو انٹیکٹ ایکٹ ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022. اس کے مطابق حلقہ بندی ہوگی تو یقیناً جب نیا ایکٹ آئے گا تو وہ از خود وہ ختم ہوگی اور نئے ایکٹ کے تحت ہی. تو اس لیے اب گورنمنٹ کو بھی تھوڑی جلدی لگ گئی ہے کہ انہی ٹائم لائن کے اندر جو حلقہ بندیاں اگر کرنی ہیں تو کم از کم یہ 6 دفعہ پہلے حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اور یہ ویسے آپس کی بات ہے. جمہوری حکومتیں جمہوریت کا لبادہ اوڑے زیب نہیں دیتی یہ چیزیں کہ سب سے آپ کا جو جمہوریت کا بنیادی ستون جو ہے وہ ہے ہی آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو کہ آپ کا آئین کہتا ہے. لیکن اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری حکومتیں حد تک الامکان کوشش کرتی ہیں کہ نہ ہی کروانے. دیکھیں ایک ایسی بات ہے کہ جمہوری ایک عمل کے بارے میں راؤ صاحب نے کتنا زبردست کہا کہ یہ جمہوری عمل ہے اور جمہوری حکومتیں نہیں, لیکن اس کے ساتھ مجھے وہ دور یاد آتا ہے جب جس دور کو آپ ڈکٹیٹرشپ کا دور کہتے ہیں جس میں ڈکٹیٹر جو ہے اس نے بلدیاتی نمائندوں کو اتنا امپاور کیا کہ ہر پنجاب کا ہر جو گلی محلہ جو ہے اس دور کے اندر جو ہے وہ بنا. اس کے بعد سے لے کر آج تک اس دور کو جب وہ ختم ہوا بلدیاتی نظام اور وہ ختم ہونے کے بعد یہ صورتحال رہی کہ اس کے بعد کسی نے بھی اس پروجیکٹ کی طرف دیکھا ہی نہیں, کسی نے بھی ان کو جو امپاور کیا ہی نہیں. مجھے تو وہ دور یاد ہے جب بلدیاتی نمائندے بیچارے مال روڈ کے اوپر احتجاج کرتے تھے کہ ہمیں نہ اختیارات دیے جا رہے ہیں نہ ہمیں جو ہے وہ فنڈز دیے جا رہے ہیں. ان لوگوں کے بیچاروں کے احتجاج ہوتے تھے. ہمیں پھر وہ دور یاد آیا جس میں ایک میئر لاہور ہوا کرتے تھے, وہ اپنے دفتر میں جانے کی کوشش کرتے تھے تو فوری طور پہ ٹاؤن ہال والے دروازے بند کر دیتے تھے, تالے لگ جاتے تھے اور وہ بیچارہ باہر کھڑا ہو کے باہر اپنے بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ اجلاس کر کے وہاں پہ چلا جاتا تھا. یہ جمہوری حکومتیں ہیں اور اس جمہوری حکومتوں میں جو بلدیاتی نمائندے جنہوں نے ہر ایک کا مسئلہ ہر ڈور سٹیپ کے اوپر جو اس کا حل ہونا ہے اس کی بالکل اس کی گلی کے اندر صفائی کا انتظام, اس کی گلی کے اندر لائٹنگ کا انتظام, اس کا سیوریج کا ایشو, اس کا پانی کا ایشو, تمام جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ شخص وہ ایک ذمہ دار چیئرمین ہوتا تھا یا کونسلر ہوتا تھا یا ناظم ہوتا تھا, اس کو جا کے لوگ پوچھتے تھے نا. آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ایم این اے ایم پی اے جو الیکشن جیتے ہیں
خواہ کہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے گلی محلوں کے کام کرے. انہوں نے تو اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہے جس کے لیے ان کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں, ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ جا کے یہ کام کریں, آپ ہمارے حق میں کوئی قانون سازی کریں جس سے ہمارے بچے سکون میں رہیں, ہم سکون میں رہیں, یہاں پہ کاروبار ہو, یہاں پہ پھلے پھولے معیشت. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ فوٹو سیشن سے باہر بالکل ایسے ہی. اچھا جی بریک کا کہا جا رہا ہے جی, بریک کے بعد آتے ہیں ہم.